अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ये दर्स का प्रोग्राम करने जा रहे हैं आज 16 फरवरी सन 2019। इस दर्स का मेन मकसद ये है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में कुरान और सुन्नत को उजागर करें, उनको डेली रूटीन में इस्तेमाल करें, उनके बताए हुए तरीक़े, उनके बताए हुए अहकामात और वो चीज़ें जो हमें पता है लेकिन किसी भी वजह से हम उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते या उसको एक स्टेप पीछे रखा हुआ है जबकि वो प्रायोरिटी पर होना चाहिए। उसी हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ अमानुल्लाह साहब जो कि माशाल्लाह काफ़ी बाइल्म है कुरान हदीस के हवाले से, तो उनसे हम कुछ सुनेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ सीखेंगे। तवज्जो की दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाह। अशरफुल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम या रब्बल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस जगह मुझे बैठा दिया गया है तो मुग़ालता ना हो। खैर हसन भाई तो मुझे जानते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए कि मैं भी वैसे ही मुसलमान हूँ जैसे आप लोग हैं। दीन का मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। जिस तरह आप अल्लाह की फरमाबरदारी करना चाहते हैं, उसी तरह मैं भी अपनी तौफीक पर, इस्ताअत पर अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला हूँ। जिस तरह आप अल्लाह की नाफरमानियों से बचना चाहते हैं, इज्तनाब करते हैं, उसी तरह मैं भी कोशिश करता हूँ अल्लाह की नाफरमानियों से बचने की। इंसान हूँ, ख़ता होती है, गलती होती है, एहसास होता है, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। इंसान हूँ, मेरे साथ शैतान लगा हुआ है, हर सब के साथ शैतान लगा हुआ है, जिसमें खून की तरह दौड़ता है, हर एक की कमज़ोरियों से वाकिफ़ है वो। जब एहसास होता है कि शैतानी वसवसा है तो अल्लाह की पनाह लेता हूँ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह के। क्योंकि ये यहाँ पर पहला मौका है इस तरह के। पहले तो मैं उन लोगों को के लिए वाकई बड़ा अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जिन लोगों ने ये प्रोग्राम ये मुरतब किया है, ख़ुसूसन ये दो नौजवान, अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे। इन्होंने जिस तरह की बात की, वो इस बात का जहन में आना ही बड़ी बात है आज के दौर में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला इन लोगों को बेहतरीन अजर और सवाब से नवाजें। आज जो मेरी नज़र में दो सबसे बड़े मसाइल हैं ईमान वालों के लिए, बहुत सारे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ जो कलीद है मसाइल के वो दो हैं, चाबी है इन मसाइल की वो दो हैं। एक तो ये कि क्या वजह है कि हम जिस तरह दुनिया में अपनी दुनियावी ज़रूरियात के लिए भाग दौड़ कर रहे होते हैं, जो हमारा जोश व खरोश होता है, खूब से खूब तर की तलाश होती है, ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, वो दीन के मामले में क्यों नहीं है? क्या हो गया है हमें कि हम दीन के मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ हमारा रवैया है। एक तो ये मसला मेरी नज़र में बहुत अहम है। दूसरा मसला वो ये है कि अल्लाह ने इस उम्मत को तो एक वहदत बनाया था, उम्मत मुस्लिमा एक वहदत है,
اور آج ہم بکھرے ہوئے ہیں. یہ وحدت کو اب نام کی کوئی چیز رہی نہیں. ہم پارا پارا ہیں, ٹکڑے ٹکڑے ہیں. یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیا وجوہات ہیں ان کے؟ بہرحال یہ دو بڑے مسائل ہیں. اگر یہ دونوں مسائل کی طرف توجہ دی جائے تو یقیناً بہتری کا راستہ نکلے گا. ان کے حوالے سے چند اصولی باتیں میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہم جانتے ہیں ان باتوں کو, شاید یاد دہانی ہوگی. انسانی زندگی کو اقبال نے جاویداں کہا ہے اور ہے. ہماری زندگی کے 5 ادوار ہیں. 5 ادوار ہیں ہم سب کی, نو انسانی کی زندگی کے 5 ادوار ہیں. جس دور میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ تیسرا دور ہے. 2 دور ہم گزار چکے ہیں. یہ درمیانہ دور ہے جس میں ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد 2 ادوار 2 دور اور آئیں گے. یہ بات اکثر ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہے, لیکن اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین اگر کر لیا جائے کہ زندگی کے 5 ہماری زندگی کے 5 ادوار ہیں. 2 ہم گزار چکے ہیں, یہ تیسرا دور ہے اور 2 آگے آئے گا. ایک دور وہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد, آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد تمام انسانوں کو, قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نکالا. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ روح کی شکل میں تھے, واللہ اعلم کس شکل میں تھے ہم نہیں جانتے. اور ہم سب سے ایک سوال کیا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور پوری نو انسانی نے اس بات کا وہاں اقرار کیا اور کہا بلا شہدنا, کیوں نہیں, ہم تو اس کی گواہی دیتے ہیں. وہ دور کتنا تھا, کس کے لیے کتنا تھا, دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے. اس دور میں اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ ارواح کو سلا دیا گیا. قرآن ایک دوسرے موقع پر کہتا ہے کہ وہ اللہ نے ان روحوں کو موت دے دی اور پھر انہیں زندگی کے شکل میں اس وقت ہم آئے جب ہم اپنی ماؤں کے رحم میں تھے, ماؤں کے پیٹوں میں تھے. دوسرا دور ہم نے ماں کے پیٹوں میں گزارا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کی مغفرت فرمائے, ان کے پیٹوں میں ہم لوگوں نے گزارا ہے. اور یہ تیسرا دور یہ دنیا کا دور شروع ہوا جس میں ہمیں اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے. پہلے دونوں دور میں ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. یہ تیسرے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار سے نوازا اور آج ہم اس اختیار کو استعمال کر رہے ہیں. یہ تیسرا دور ہے. اس کے بعد 2 دور اور آئیں گے. ہم مریں گے, انتقال ہوگا ہمارا, موت آئے گی. موت آنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی, ایک اور دور شروع ہو جاتا ہے جس کو قرآن برزخ کا دور کہتا ہے. برزخی زندگی, ہم سب جانتے ہیں ان باتوں کو. وہ کتنا طویل ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ایک طویل دور ہے وہ برزخی زندگی کا. اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات بہت ہی تھوڑی ہیں, اس لیے کہ برزخ کہتے ہیں عربی میں پردے کو. تو جو چیز پردے کے پیچھے اللہ نے چھپا دی ہے اس پردے کے پیچھے دیکھنا انسان کے لیے ممکن نہیں, سوائے اس کے کہ جو چند باتیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ ہم جانتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے علم میں اور کچھ نہیں ہے. بہرحال وہ ایک طویل دور ہے برزخی زندگی کا. اس کے بعد اس برزخی زندگی گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں زندہ کریں گے اور جس کا جو مقام حاصل کیا ہوگا اس نے اپنی اس دنیاوی زندگی میں, اس کا ایک پرتو تو اسے برزخی زندگی میں اس کو ملے گا ہی, لیکن اس کا مکمل نقشہ, مکمل وہ کہ جہاں کے لیے وہ چلا تھا وہاں اسے اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے. یہ ہے جو انسانی دور.
5 ادوار ہیں، اور اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں، پھر تھوڑی سی توجہ دیں ہم لوگ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں علم آدم اسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام کا علم دے دیا۔ یہ یاد رکھیں کہ نام کا تعلق صفات سے ہوتا ہے، یعنی تمام نام، اور یہ جس بات کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ مادی چیزیں تھیں، اس لیے کہ قرآن میں آگے چل کے اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا جن چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو دیا، اور ان سے کہا کہ اگر تم جاننے والے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یا اللہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں، ہم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے ان تمام نام کو گنا دیا۔ یہ کہاں ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہاں سے جو بات پتہ لگتی ہے وہ یہ کہ انسان کو دنیا میں آنے کے لیے جو مادی علم اسے چاہیے تھا، جو اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ علم آدم علیہ السلام کے توسط سے نوع انسانی کو عطا فرمایا۔ ہم کہیں بھی جائیں، کسی بھی جگہ جاتے ہیں، کوئی نئی جگہ جاتے ہیں، تو وہاں کی ضروریات، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیسے ہم پورا کریں گے اس کا انتظام کر کے جاتے ہیں۔ جو یورپ کا سفر کرتے ہیں وہاں سردی ہوگی تو گرم کپڑے لے کے جاتے ہیں، حلال کھانا ہے تو اس کے لیے کچھ انتظام کر کے جاتے ہیں جب تک کہ ہمیں پتہ نہ لگ جائے کہ حلال کھانا کہاں ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ علم، یہ مادی علم اللہ رب العزت نے انسان کو دیا، اور انسان اس مادی علم کے ساتھ دنیا میں آیا تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پوری کر سکے۔ لیکن انسان کو ایک اور علم کی ضرورت تھی، اس لیے کہ وہ تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے جب دنیا میں آیا کہ جی ہم دنیا میں ہیں، موت آ جائے گی، ختم ہو جائیں گے، جبکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہیں اور لے جانے کے لیے بنایا ہے، انسان کی منزل کہیں اور ہے، اور وہ منزل نہ ختم ہونے والی منزل ہے، ایک ابدی منزل ہے، ختم نہیں ہوگی۔ تو انسان کو تو اس چیز کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اسے نہیں معلوم تھا، اس کو انسان کو یہ بتانے کی ضرورت تھی۔ کچھ لوگ ایسے ضرور انسانوں میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی سوچ اور فکر کے نتیجے میں، سوچ اور فکر سے اس بات تک پہنچے ہیں کہ یہ ہمیں کہیں اور جانا ہے، یہاں نہیں رہنا، کہیں اور جانا ہے، لیکن کہاں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم انبیاء اور رسولوں کے ذریعے بھیجا۔ کچھ علم آدم علیہ السلام لے کے آئے تھے، اس کے بعد قرآن کے روح سے، اور ایسے کہا یہی جاتا ہے کہ اس کے بعد جو آئے نبی اور رسول وہ نوح علیہ السلام تھے۔ پھر ایک سلسلہ نبوت کا، رسالت کا چلتا رہا، اور انبیاء اور رسول یہ پیغامات لے کر کے اللہ کی طرف سے آتے رہے تاکہ پتہ لگے انسان کو کہ اسے آگے جانا ہے، یہ اس کی منزل نہیں ہے، اس کی منزل کہیں اور ہے، اور وہاں جانے کے لیے وہاں پر دو کیفیت ہے، یا تو ایسی جگہ ہے جو ابدی خوشی کی ہے، تمہاری تمام خواہشات کو پوری کرنے والی ہے، تم جو چاہو گے وہاں ملے گا، اور ایک دوسری جگہ ہے جو بہت ہی بری ہے، اور وہاں ایک مسلسل انسان تکلیف میں، عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے وہ کس طرح پہنچنا ہے اس جگہ جو ابدی خوشی کا ہے،
ابدی نعمتوں کا ہے وہاں کیسے پہنچنا ہے، اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے بتایا۔ آج ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی کڑی کے آخری، نبوت کے زنجیر کے آخری کڑی تھے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اس میں پچھلے قوموں کے واقعات ہیں، اس کا جو ابدی خوشی کی زندگی ہے اس کو اللہ نے جنت کہا ہے، جو تباہ کن ابدی زندگی کا ذکر ہے اسے اللہ نے جہنم کہا ہے، اور پتہ نہیں وہ جنت اور جہنم کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کب تک قائم رکھنا ہے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ ہے جو سارا سلسلہ جو ہمیں انبیاء اور رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا، کہ ہم جان سکیں کہ ہماری منزل کہاں ہے۔ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ بات تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو اپنے لیے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو انسان کی حاجت تھی، اور اس کے بعد پھر نئے نئے فلسفے لوگوں نے داخل کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی شناخت کروانی تھی، اپنی پہچان کروانی تھی، اس لیے انسان کو پیدا کیا۔ اب یہ یہاں سے غلط راستوں پر لوگ چلے۔ در حقیقت اس اختیاری زندگی میں، اپنی اس زندگی میں ہم کہاں کا رخ کرتے ہیں؟ اللہ نے اس کے لیے ہمیں اختیار دیا ہے، مکمل اختیار دے کے اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ ہماری اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق جو ہم اختیار کریں گے یہاں، اس کا نتیجہ وہاں دیکھیں گے، برزخی زندگی میں بھی، اور اس کا مکمل ظہور ہوگا اس زندگی میں جب دوبارہ ہمیں اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں ہماری زندگی خود ہمارے اپنے لیے ہے، ہمارے اپنے لیے، ہمارے اپنے نفس کا یہ دنیا امتحان ہے، اپنے نفس کا، کہ ہمارا نفس کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس طرف جانا چاہتا ہے۔ اللہ نے اسے اختیار دیا ہوا ہے، وہ اپنے اختیار سے جس طرف بھی جانا چاہتا ہے وہ جائے۔ اللہ نے اس اختیار کو ایک بار دے دینے کے بعد کوئی چیز انسان بھی واپس نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اس دنیا کے لیے دیا ہے، یہ اختیار ہے، اور اس اختیار کو اللہ تعالیٰ انسان سے نہیں چھینتے، آخری وقت تک اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے۔ اب وہ کہاں جانا چاہتا ہے وہ خود اپنا فیصلہ کر لے۔ یہ ہے وہ بنیادی تصور کہ جیسے دنیا میں ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا بنانے کے لیے، کیا ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمیں یہاں رہنا نہیں، ہمیں تو آگے جانا ہے؟ اگر ہمیں آگے جانا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آگے والی زندگی کو اللہ تعالیٰ ابدی زندگی کہہ رہے ہیں۔ ابدا کا لفظ قرآن میں بار بار آیا ہے اس کے لیے، ابدا۔ جہنم میں بھی لفظ، جہنمیوں کے لیے بھی ابدا کا لفظ آیا ہے، اور جنتیوں کے بھی لفظ ابدا کا لفظ آیا ہے۔ ابد کے معنی اردو میں یہی کہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ خالدین خالدون یہ بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ جس چیز پر زور اللہ نے دیا ہے یہ ابدا کا لفظ استعمال کر کے دیا ہے۔ یہ ہے جو صورتحال۔ اس صورتحال میں ہم خود اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اگر اس چیز کو ہم سمجھ جائیں واقعتاً، تو پھر وہ راستہ جو ابدی زندگی کا اور بہترین زندگی کا ہے وہ میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ابدی زندگی کا جو بات کی جا رہی ہے وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انسان اپنے لیے دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے، غور کریں، اپنے لیے کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرتا۔ اگر کسی اور کے لیے بھی کرتا بھی ہے تو اس کا تعلق بھی اس کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی اس ذات کو کیا ابدی زندگی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے؟ اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ دین کا راستہ، اللہ کا بتایا ہوا راستہ اس کے لیے پھر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ کہا ہے کہ دین کو ہم نے آسان بنایا ہے، دین کا راستہ اللہ نے آسان رکھا ہے۔ یہ آسان اس کے لیے جو انسان، ہم دیکھتے ہیں
آپ جس کام کو کرنا ضروری سمجھتے ہیں آپ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال لیتے ہیں. ہم سب کے ساتھ یہی ہے. یہ ایک بڑا کامن جملہ ہے. ہم لوگ سعودی عرب میں کہا کرتے تھے کہ مکان بنانا تو یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جب انسان ایک بار شروع کر دیتا ہے تو مکان بن جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. کسی بھی کام کو دیکھیں آپ، پھر وہ راستے نکلتے چلے جاتے ہیں. انسان کے لیے آسانیاں مہیا ہوتی چلی جاتی ہیں. ٹھیک اسی طرح اگر ہماری نظر اس زندگی کی طرف ہے، وہ زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ جنت کی زندگی کہتے ہیں، اگر وہ زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ راستہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. اگر ہم کہیں فرمانبرداری کا کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے کام کیا ہے. اگر ہم سے کوئی نافرمانی سرزد ہوتی ہے تو ہم فوراً اللہ سے جو راستہ اللہ نے بتایا ہے اس راستے کو اختیار کر کے اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں. آدم میں اور شیطان میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق تھا؟ یہ بھی قرآن میں 7 بار اس کا ذکر ہے نا؟ بلکہ اگر ایک اور موقع کو لے لیا ہے تو 8 بار ہے. شیطان کو اللہ نے ایک حکم دیا، ہم سب جانتے ہیں. حکم کیا تھا؟ کیا تھا؟ آدم کو سجدہ کرو. اس نے نہیں کیا ہے نا؟ اور نہ صرف نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اس نہیں پر مصر ہوا. اپنے اس نہیں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ سے اس نے ایک، اگر پورا مکالمہ دیکھیں گے قرآن میں جہاں جہاں بھی ہے، سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی ہے، سورۃ الاعراف میں ہے، اس کے بعد جہاں خصوصاً یہ 2 جگہ تو بڑا واضح ہے. پھر آگے چل کر کے سب سے آخری میں سورہ صاد میں ہے. اس سے پہلے سورہ طٰہٰ میں ہے. یہ سارا مکالمہ اللہ نے وہ مکالمے نقل کر دیے ہیں قرآن کے اندر کہ وہ اپنی اس خطا پر جو اس سے ہوئی وہ اس نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کا الزام بھی اس نے اللہ پر رکھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ کوئی کام نہیں ہوتا اس کائنات میں مگر اللہ کے اذن سے. تو یہ اس سے ہوئی غلطی. اور آدم علیہ السلام سے بھی ایک غلطی ہوئی. ایک ہی تو غلطی ہوئی آدم علیہ السلام سے کہ اللہ نے کہا کہ اس طرف کے قریب مت جانا. یہی تو غلطی کی. چلے گئے. اس میں بڑی کہانیاں ہیں. وہ گندم کا درخت تھا تو فلاں چیز کا درخت تھا تو پتہ نہیں کہاں سے لوگ کہانیاں نئی ایجاد کی ہوئی ہے. قرآن جو بات کہتا ہے قرآن کی حد تک بات کرنی چاہیے. اللہ نے کہا کہ اس شجرہ کا لفظ ہے، اس درخت کے قریب مت جانا. اور وہ اس درخت کے قریب گئے، اس درخت کا پھل کھا لیا. اور جیسے ہی کھایا ان کو احساس ہوا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اور فوراً اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنے جان پر ظلم کیا ہے، اس لیے کہ اگر ہم اپنے جان کو لے کے جہنم میں جھونکنا چاہتے ہیں تو ظلم ہی تو کر رہے ہیں. اپنے آپ کو آگ میں لے جانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تکلیف تو ہماری اس جان کو ہی ہونی ہے. ظلم کر رہے ہیں تو ہم نے ظلم کر دیا. یا اللہ دونوں سے ہوا، حوا علیہ السلام سے بھی ہوا اور آدم علیہ السلام سے بھی ہوا. اسی لیے جمع کا صیغہ ہے کہ ہم سے یہ خطا ہو گئی. تو اگر آپ نے معاف نہ کیا ہم پر، اپنی رحمت نہ، آپ کی رحمت ہمیں نہیں ملی تو ہم تو خسارے میں پڑ جائیں گے، نقصان اٹھائیں گے. یہ نقصان کیا ہے؟ سوچیے ذرا. ایک طرف وہ جنت ہے اور دوسری طرف یہ جہنم ہے. جہنم میں جانا تو ایک اور بات ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو. جنت کا نقصان کتنا بڑا ہے. جو چیز ہمیں مل سکتی تھی وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے، یہ کتنا بڑا نقصان ہے. اسی لیے قرآن میں بار بار خسارے کا لفظ آیا ہے. ابھی میں نے سورۃ العصر کی تلاوت کی پہلے شروع میں، وہاں بھی یہ خسارے کا لفظ ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. یہ ہے وہ نقصان جو اس کے سامنے ہے. اب یہ انسان کے سامنے یہ دونوں نقش سامنے ہیں. ایک وہ راستہ ہے جو شیطان کا تھا، غلطی کی
لیکن تسلیم کرنے کو تیار نہیں. دوسرا راستہ آدم علیہ السلام کا ہے. غلطی کی اور فوراً اللہ سے اس کے لیے معافی چاہیے. اللہ کی ذات ایسی غفور و رحیم ہے کہ جو بندہ بھی اس سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کی رحمت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں. تو یہ دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں. ہم انسان آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے وسوسوں کے ذریعے بہکایا، دل میں خیالات پیدا کر. بار بار ایک خیال دل میں آ رہا ہے کہ یہ تو درخت ہمیشہ کی ابدی زندگی کا ہے، یہ درخت سے کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اس درخت سے تم کھا لو گے تمہاری ایک ایسی بادشاہی تمہیں نصیب ہوگی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. یہ الفاظ قرآن کے ہیں جو میں آپ کو بیان کروں. اب یہ کتنا ڈیکوریٹو ہے، کتنا اٹریکٹیو ہے انسان کے لیے. غور کریں، ہم اپنے آپ کو رکھ کے غور کریں کہ اگر ہمیں کوئی ایسا راستہ بتائے تو کتنا ڈیکوریٹو راستہ ہے. لیکن یہ راستہ بتانے والا کون ہے؟ شیطان. انسانوں میں کتنے ہی ہیں جو دولت مند بننے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں اپنی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں نا ایسے لوگ. ان کے نظر میں وہ معیار ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے اس کو حاصل کرنے، اور یہ اس کے نتیجے میں غلطی ہوتی ہے دونوں سے. یہی وہ ذریعہ ہے جو شیطان ہم انسانوں کے ساتھ استعمال کرتا ہے. یہی وہ وسوسے کے ذریعے انسان کو سبز باغ دکھاتا ہے، اور انسان اس سبز باغ میں پھنس کر وہ کچھ کر بیٹھتا ہے، اس راستے پہ چل پڑتا ہے جو کہیں اور جا رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے جو راستہ اس کی ابدی فلاح اور کامیابی ہے. یہ ہے سارا دین ہمارا، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جو راستہ ہے اس راستے کو چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا ہے. قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قرآن نماز، قرآن کے اندر جس جگہ حکم ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے روزوں کے بارے میں، وہیں پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انزل فیہ قرآن، رمضان میں قرآن نازل فرمایا. 3 باتیں کہتے ہیں اس میں. یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. کس چیز کی ہدایت ہے؟ وہاں پہنچنے کی ہدایت ہے جو منزل تمہاری ہے، جو منزل ہم نے تمہارے لیے بنائی ہوئی ہے، وہاں پہنچنے کی ہدایت ہے سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. اس کے بعد دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ بینات للہدیٰ، ہدایت کے لیے اس میں واضح نشانیاں ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سڑک پر چلتے ہوئے ہم جاتے ہیں تو پہلے تو مائل اسٹون ہوتا تھا، اب مائل اسٹون نہیں ہوتا، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہے، ہر جگہ کراچی میں دیکھیں جگہ جگہ پر مین روڈ پر بورڈ لگے ہوئے کہ ہم جا رہے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بینات للہدیٰ ہے قرآن. اس کے اندر وہ واضح بورڈز ملیں گے آپ کو چلتے ہوئے کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. اور تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے وہاں کہی وہ یہ کہی کہ یہ فرقان ہے. فرقان سے مراد ہوتا ہے وہ چیز جو فرق پیدا کرے، واضح کرے فرق کو، اس کو فرقان کہا جاتا ہے. یہ اس فرق کو واضح کرتی ہے جو آنے والی جو منزل ہماری ہے اس منزل میں، ان دونوں منزلوں میں کیا فرق ہے اس کو ظاہر کرتی ہے. آج ہماری مجبوری جو سب سے بڑی مجبوری ہے کہ ہم زبان کی پابندی، زبان کی مجبوری ہے. عربی ہم جانتے نہیں. ہم میں سے بہت لوگوں کے لیے قرآن کا پڑھنا بھی مشکل ہے، اور سمجھنا تو اس سے بھی زیادہ کہیں زیادہ مشکل ہے. اسی لیے خاص لفظ بھی ایجاد کر لیا ہم نے. قرآن کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں تلاوت. ایسے ہی ہے نا، پڑھنے کا لفظ استعمال نہیں کرتے، تلاوت کہتے ہیں.
اور حالانکہ معنی تلاوت کے معنی ہے، تلا یتلو کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا، کسی چیز کو فالو کرنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو فالو کرنا. لیکن ہمارے یہاں یہ آ کر کے قرآن کے لیے قرآن کے پڑھنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہم اس کے معنی بھی نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے. عرب تو جانتے ہیں، جو عربی جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا. قرآن چونکہ ہدایت ہے تو اس کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں. اپنی جگہ یہ لفظ درست ہے، لیکن ہم قرآن کے پڑھنے کے لیے لفظ تلاوت استعمال کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اس کو قرآن پڑھ رہے ہیں. اور وہ کون سی ایسی چیز ہے جو پڑھنے والا پڑھے اور اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے اور پھر بھی وہ کہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے؟ دنیا میں تو ہم ایسا نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں کو اس کے لیے کہتے ہیں جو پڑھو تو سمجھو کیا پڑھا تم نے. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہے. تو وہ فرق جو دونوں جگہوں کا ہے وہ ہمیں ملے گا کیسے؟ وہ جو واضح نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں وہ ہم جانیں گے کیسے؟ اور وہ ہدایت کے لیے جو اللہ نے رکھا ہے اس ہدایت کو ہم جانیں گے کیسے؟ اسی کا نتیجہ ہے آج کہ ہم آج ٹکڑیوں میں بدل گئے، بٹ گئے. بے شمار ٹکڑیاں ہیں جس کو قرآن یاد رکھیں کہ شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سے لوگ کس نیت سے کس کو کدھر بلا رہے ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے یا اللہ کے راستے پر چلانے کے لیے. اللہ ہی بہتر بناتے ہیں. بہرحال آج تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں کتنی ہی جماعتیں ہیں، ہر جماعت قرآن اور حدیث کی ہی بات کرتی ہے. ہاں یہی ہے نا، قرآن اور حدیث ہی کی بات کرتے ہیں. اگر ہم قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں، سبھی ایک ہی کتاب کی بات کر رہے ہیں، ایک ہی رویے کی بات کر رہے ہیں، تو ہم سب کو تو ایک ہی جگہ ایک ساتھ ہونا چاہیے تھا. جیسے ٹرین میں اگر ہم سفر کر رہے ہیں، ہم سب ایک ہی جگہ جا رہے ہیں، یہاں سے لاہور جا رہے ہیں، تو سب ایک ہی ٹرین میں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ لاہور جانے والے ایک اس ٹرین میں بیٹھ گئے تو دوسرے اس ٹرین میں بیٹھ گئے. ایسا تو نہیں ہوتا. ہم سب ایک ساتھ ایک ہی ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب الگ الگ بٹے ہوئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس نہ راستے کی پہچان ہے، نہ ہمارے پاس راستے کی نشانیوں کے بارے میں کچھ پتہ ہے، نہ ہم فرق کر سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. شخصی تقلید، کسی کی بھی تقلید نہیں کی جا سکتی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن آپ کی اتباع کا حکم دیتا ہے، قرآن کسی اور کی پیروی کے حکم نہیں دیتا. صرف اور صرف جس نے رسول کی اتباع کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی. یہ قرآنی الفاظ ہے جس کو میں اردو میں کہہ رہا ہوں، عربی میں کہہ سکتا تھا لیکن وقت بچانا ہے اور ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں اردو میں زیادہ بہتر طریقے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، ان کے ساتھ قدم بہ قدم ملا کے چلو، ان کے چھوڑے ہوئے نشانات پر قدم رکھتے ہوئے چلو. دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو شیطان کے قدم پر قدم ملاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. جیسے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اے ایمان والو مت پیروی، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور مت پیروی کرو شیطان کی، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. شیطان کی پیروی کیا ہے؟ وہ رویہ اختیار کرنا جو رویہ شیطان نے اختیار کیا تھا، وہ شیطان کی پیروی ہے. اور انبیاء رسولوں کی پیروی کیا ہے؟ وہ رویہ اختیار کرنا جو انبیاء رسولوں نے اختیار کیا تھا. قرآن میں اس بات کی بھی وعید ہے، اور یہ سورۃ البقرہ میں یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا وہ بھی سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا میں نے ترجمہ کیا، یا ایھا الرسول فی السلم کافہ، اسی کی آیت ہے. تو یہ سورۃ البقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں قرآن کے شروع میں ہی ان چیزوں سے آگاہ کر دیا ہے. قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں، اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایمان والا، کوئی بھی شخص اللہ کی ایک نافرمانی کو اس طرح اپنا لے کہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ایک نافرمانی، غور کریں،
بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جس نے ایک برائی کمائی اور وہ برائی اس کی زندگی کو گھیر لیتا ہے، اس سے وہ نکلتا نہیں ہے. زندگی کے اس کی جو اپنی زندگی کا روش ہے اس کو حالہ بنا دیا ہے اس نے اس برائی کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں کہ لفظ غور کرے کہ شروع کیسے ہو رہی ہے، کیوں نہیں سے شروع ہو رہی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ حال میں رہے. یہ صورتحال ہے. یہ ہے اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ دین پر چلنا، دوسرے کے لیے کام کرنا انسان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. جو ہم سوچتے ہیں یہ اللہ میاں کے لیے کرنا ہے تو ہم پر بھاری ہو جاتا ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ تو میرا ہے کام، میں اپنے لیے کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میرے اپنے لیے ہے. جیسے دنیا کا کام میں اپنے لیے کرتا ہوں، یہ میرے اپنے لیے ہے یہ کام جو میں کر رہا ہوں، تو پھر اس کام کا کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور انسان سے غلطیاں ہوں گی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے تمام کے تمام انسان اگر کوئی وہ پہاڑ اپنے برائیوں کا، نافرمانیوں کا پہاڑ بھی لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ چاہیں معاف کرنا تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والے ہیں. قرآن کے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ غفور رحیم. اے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اسراف کیا ہے اپنی جانوں کے ساتھ. اسراف کیا ہے؟ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ غلط راستے پر استعمال کرنا اسراف ہے نا. تو اگر ہم جہنم کی طرف جانے کے راستے میں اپنی جانوں کو لگا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جان کے ساتھ اسراف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بتا دیں کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا ہے وہ نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو، تمام اسراف کو معاف کرنے والے ہیں. تو ایک طرف اللہ کی یہ رحمت ہے ہمارے ساتھ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ راستہ سیدھا ہے جو بتایا گیا، جس پر ہمیں، جس کی تعلیم ہمیں قرآن دے رہا ہے، جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور ہم ان میں سے بیشتر چیزوں کو جانتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی زیادہ قرآن کے اندر جانے کی بھی ضرورت نہیں. ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے؟ ہم میں سے کون نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا کہ دھوکہ دینا غلط ہے؟ کون نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا کہ وعدہ خلافی کرنا غلط ہے؟ لیکن یہ تین باتیں میں نے کہیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں کتنی عام ہیں. شاید میں بھی اس میں ملوث ہوں گا، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس کا ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اللہ سے اس غلطی کے لیے وہ خلوص دل سے معافی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. پھر اس سے وہی غلطی سرزد ہو جائے کوئی بات نہیں، پھر وہ اللہ سے خلوص دل کے ساتھ، یاد رکھیں یہ لفظ خلوص دل کے ساتھ معافی چاہتا ہے. وہ اپنی کیے ہوئے غلط پر شرمندہ ہے، آئندہ نہ کرنے کا وہ اپنے اندر عزم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہ ہے جو بنیادی مسائل جو میں نے کہا کہ ہمارا دو مسئلہ ہے. ایک یہ کہ کیوں ہم دین کے معاملے میں ہمارا رویہ اور ہے، اس کی وجہ میں نے بتائی کہ ہم یہ دین کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کرنے جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ایک بات اور نوٹ کر لیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی حکم نہیں دیا ہے. نوٹ کریں میری اس بات کو. کیوں؟ اللہ کا حکم رد کرنے کی قوت کسی میں نہیں، اس کائنات کی کسی شے میں نہیں ہے. اللہ کے حکم کو رد کرنے کی صلاحیت کسی شے میں نہیں ہے. ہم انسان بھی اللہ کے حکم کو رد کرنا، اللہ نے ہماری اس مشین کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ابھی اسی کی بات ہو رہی تھی، بلڈ پریشر بھی ہے، ڈائبٹیز بھی ہے، بات ہو رہی تھی. ہاں تو کر لو نا کنٹرول، اختیار تو دیا ہے اللہ نے، لیکن پھر بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس مشین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. اس مشین کی ایک ایک شے اللہ کے حکم کی پابندی کر رہی ہے. ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ اس مشین کو کدھر لے جا رہے ہو، تم لے جاؤ. یہ اختیار ہمارے پاس.
تو یہ جو ہماری دنیا کے معاملے میں ہماری بھاگ دوڑ اور دین کے معاملے میں ہمارا رویہ، اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ دونوں کے رویے پھر ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اللہ نے دنیا میں بھاگ دوڑ کرنے سے نہیں روکا ہے، ہمارے رزق کے حصول کا ذریعہ ہی دنیا میں بھاگ دوڑ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے تمام چیزوں کا علم دیا۔ آج دنیا میں ہم کہتے ہیں یہ بہت سائنس ترقی کر گیا ہے، کہتے نہیں رہتا۔ مجھے بتائیں کہ کیا انسان نے کوئی نیا ایلیمنٹ بھی دریافت کیا ہے؟ مینڈلیف تھیوری آپ لوگوں نے پڑھی ہے نا؟ ٹوٹل ایلیمنٹ بتاتے ہیں کہ 114 ہے یا 117 ہے۔ آج جو بھی ترقی ہم دیکھ رہے ہیں انہی ایلیمنٹس کی تبدیلیوں سے واقع ہو رہا ہے، ایک کو دوسرے کے ساتھ ملانے سے جو بھی ہے۔ آج کیا کیا چیزیں دیکھیں، میں یہاں بات کر رہا ہوں، میری آواز دور جا رہی ہے، کیا اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے؟ وہی ایلیمنٹس ہیں، وہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ یہ وقت کے ساتھ انسانی ارتقا جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی گئی، یہ ارتقائی منازل کے ساتھ ساتھ یہ اس کے علم، اس کے استعمال میں، میٹیریل کے استعمال میں ہم نئی نئی چیزیں دریافت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آگے کہاں تک دریافت کریں گے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ٹیلی فون کرنے کے لیے ہینڈل گھمایا کرتے تھے، چونکہ جہاں سربت داڑھی والے ہیں لوگ ہیں، چند ایک ہیں جانتے ہیں، تو ایسا ٹیلی فون دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھا ہے، کیوں؟ یاد ہے نا؟ آج موبائل ہے آپ کے پاس۔ ایک زمانہ تھا کمپیوٹر، یہاں حبیب میک نے لگایا تھا تو کتنا بڑا کمپیوٹر تھا کہ کئی کمرے بھرے ہوئے تھے، پہلی بار جب لگا تھا یہاں پر کمپیوٹر۔ آج پورا کا پورا کمپیوٹر آپ کے پاس ہاتھ میں موبائل کی شکل میں موجود ہے۔ یہ وہی چیزیں ہیں، وہی مادی چیزیں ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں، ان کی الگ الگ آج۔ تو یہ وہ علم ہے، آج کی زبان میں اس کو میں یہ کہوں گا کہ آدم علیہ السلام کے جین میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا علم رکھا۔ وقت کے ساتھ یہ اس کی ترقی ہوتی چلی گئی، ہوتی چلی جا رہی ہے، ہوتی چلی جائے گی۔ اور جہاں تک اس تفریق کا تعلق ہے کہ ہم کیوں الگ الگ جماعتوں میں بڑھ گئے ہیں، اس کا علاج صرف قرآن ہے۔ جب تک کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہدایت ہے انسان کے لیے، یہ اس میں واضح نشانیاں ہیں، یہ فرق کرنے والی حق اور باطل میں، تو جب تک کہ ہم اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو ایسے ہی ہوگا جیسا آج ہو رہا ہے۔ ہم نے اس دین میں جس میں کوئی پاپائیت نہیں تھی، کوئی پنڈت نہیں ہوتا تھا، ضرورت ہمارے اس دین میں کہیں نہیں ہے کسی پنڈت کا وجود، ہم نے پنڈت بنا دیا۔ نماز کون پڑھائے گا جی؟ وہی پڑھائیں گے جو پنڈت صاحب ہیں، امام جی کو اندر رکھا ہوا مسئلہ ہے نا۔ جنازے کی نماز کون پڑھائیں گے؟ تو وہی پنڈت کو آگے پڑھائیں گے۔ انتقال ہوا ہے میرے والد کا، ہم اس کی یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ ہم اپنے والد کی نماز جنازہ ادا کر سکیں۔ جنازے میں جو دعا ہے، وہ دعا کے اندر جو درد چاہیے وہ اپنے والد کے لیے میرے اندر جتنا ہوگا اس کے اندر تو نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک رسم ہے جو ہم لوگ کیے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو یہ اس حد تک پہنچایا ہے اس لیے کہ ہم نے اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا اور ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ بہرحال وقت نہیں ہے، میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش یہ ہے، یہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس کے متعلق کوئی چیز واضح نہ ہو، کوئی سوال ہو جو بات پر جس ٹاپک پر، تو اس کو ضرور آپس میں ڈسکس کیا جائے۔ اس کا فائدہ یقیناً سوال کرنے والے کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جواب دینے والے کو بھی بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو تمام باتیں میں نے کی ہیں اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہے، ذہن میں کوئی بات ہے تو مجھ سے ضرور پوچھیں۔ وقت تھوڑا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اذان کا وقت ہو جائے گا۔ جی بھائی، کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں تو ضرور کریں۔ اگر میں نے صحیح کہا ہے، جو باتیں کہی ہیں آپ کا دل تسلیم کرتا ہے، تو پھر اس پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی بھی سوچیں۔ یہ ہمارے لیے ہے اس کا فیصلہ کرنا، ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، کدھر جانا چاہتے ہیں۔ منزل وہی ہے، دو
तीसरी जगह कोई नहीं है, तीसरी जगह कोई नहीं है, तो ही है। अगर हम आदम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा अपनाएंगे अपनी ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह हम सिरात मुस्तकीम पर चल रहे हैं। यही सिरात मुस्तकीम का तरीक़ा है। और दीन के काम को अपना काम समझ के करेंगे, बोझ नहीं समझ के करेंगे कि ये अल्लाह मियां के लिए कर रहे हैं, तो हम उसी तरह करेंगे जैसे दुनिया का काम कर रहे हैं। जी भाई, और तीसरी बात जो मैंने कही कि कुरान की तरफ रुख करने का, बहुत आसान है कुरान, बहुत ही आसान है। उर्दू दां तबके के लिए तो बहुत ही आसान है। ये बहुत पुरानी बात है, मैंने बहुत पहले, मैं बात कर रहा हूँ 74-75 वगैरह की, कि मैंने मुल्तान इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल की एक तकरीर सुनी थी। तो उन्होंने कहा था कुरान में कुल वोकैबुलरी 1800 अल्फाज की है, 1800 वर्ड्स, जिसमें 1400 अल्फाज वो हैं जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। तो 1400 तो हम जानते हैं इसके अल्फाज, पर इसकी हैयत बदल जाने की वजह से हम पहचान नहीं पाते हैं। जी भाई, आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं है? सिर्फ तलावत करना काफ़ी है, अगर समझते नहीं है उसको, लेकिन हम तलावत किए जा रहे हैं। देखें, कोशिश अपनी जगह पे, कोशिश समझने की करें। मैंने तलावत को का इनकार नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा कि कुरान के लिए हम ख़ास लफ्ज़, कुरान के पढ़ने के लिए ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो तिलावत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये भी कहा कि तलावत के मानी होता है किसी चीज़ के पीछे पीछे चलना। चूँकि ये किताब हिदायत है, तो तलावत का मतलब दरहकीकत होना ये चाहिए कि इसकी हिदायत के पीछे पीछे चलना, जिसके लिए इसका समझना ज़रूरी है, वरना आप चल नहीं सकते, है ना। किसी गाड़ी को फॉलो करना मुश्किल है बनिस्बत इसके कि आप जो आगे वाला है उसके लिए बड़ी आसानी से वो गाड़ी चला लेता है। लेकिन आपको कहा जाए कि मेरी गाड़ी को फॉलो करो, पीछे पीछे आओ, तो आपको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ेगा, है ना ऐसा। तो ये फॉलो करने वाली बात है। कुरान का पढ़ना, अभी जुबान में पढ़ना, यकीनन इसके हर हर्फ के बदले में नेकी मिलती है, वो तो है ना। वो यकीनन हर हर्फ के पढ़ने की मिलती है, वो अपनी जगह है। लेकिन कुरान को जिसको हम तलावत कह के पढ़ना कहते हैं, इसको पढ़ना हम किसी अपनी जुबान में तो नहीं कह सकते। अपनी जुबान में पढ़ना उसी को कहते हैं जो हमारी समझ में आए। ये वो पढ़ना जब तक कि हम इस कुरान के साथ नहीं करेंगे, वो रवैया अख्तियार नहीं करेंगे, तो ना हमें हिदायत मिलेगी, ना हम हिदायत के रास्तों की निशानियों को देख सकेंगे, और ना हमें हक पर बातिल में फर्क करना नसीब होगा। सीधी सी बात है। तो हमारी तिलावत जाए नहीं है, तिलावत के एवज तो हमें जो भी नेकियां हैं वो तो मिलेगी। अगर हम समझ कर पढ़ेंगे तो ज़्यादा नहीं, ये हमारी ज़रूरत है। ज़्यादा की बात नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है। अगर हम अपने आप को जहन्नम में ही ले जाना चाहते हैं तो ज़रूरत नहीं है, फिर तो ठीक है, फिर ठीक है, बहुत सही है। कुरान पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने समझ लिया, नेकियां मिल गई हैं। लेकिन वो नेकियां कहाँ मिली हैं, वो तो हिसाब तो अल्लाह के यहाँ है। हम जा किधर रहे हैं? हमें इन नेकियों की ज़रूरत नहीं है। हम तो वो जगह पसंद कर रहे हैं जो अल्लाह के अजाब का है, अल्लाह की सज़ा का है। अपनी ज़िंदगी में वही कुछ कर रहे हैं, उसी रास्ते पर चले जा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए कुरान में बार बार इस बात का भी जिक्र है कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को ज़ाया कर देंगे। क्या मतलब है? ये जो हम समझ रहे हैं हमने कमाया, वो कमाई नहीं रही, वो ख़त्म हो गई। ये अल्लाह के लिए बड़ा आसान है। जैसे कुरान के एक और मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ ईमान वालों, मत कदम आगे बढ़ाओ अल्लाह और उसके रसूल से। अल्लाह ताला सुनने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। हाँ? फिर अगली आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से ऊंची मत करो, जैसे कि तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हुए करते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को, जो लफ्ज़ है इस्तेमाल किया है, जिस लफ्ज़ को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया कुरान में, वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो अरब इस्तेमाल करते हैं
ایسے اونٹ کے لیے جس نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے کہ اس کا گوشت بھی نہیں کھایا جا سکتا، وہ مر رہا ہے. وہ لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے اور ہر جگہ وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ یعنی ایک ہوتا ہے نا بھائی کہ چلے مر رہا ہے، جانور مر رہا ہے، جلدی ذبح کرو کھا لو، ہے نا. ہم مسلمان تو یہ کرتے ہیں. مشرکین تو خیر ظاہر ہے ذبح کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ان کو مارا اس کو گوشت کھا لیں گے، لیکن نہیں کھا سکتے جس لیے معلوم ہے کہ اس اونٹ نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے کہ یہ پورا جسم اس کا زہریلا ہو گیا ہے. بات سیدھی سی ہے. ہمیں تلاوت تو اپنی جگہ ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے اپنی جگہ، لیکن ان کے لیے جو صحیح راستے پر چل رہے ہیں، جو صحیح راستے پر نہیں چل رہے ہیں، تو ان کے لیے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ پھر وہی والا معاملہ ہے کہ اللہ جانے کہاں ہے ان کا اکاؤنٹ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو بات ہم نے کہی وہ درست ہے ہو، اور یہ کہنے اور سننے کا اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر وہ راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو راستہ اللہ کی ابدی نعمتوں کی طرف جا رہا ہے. ہم اس راستے سے محفوظ رہیں جو راستہ اللہ کی سزا کی طرف جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں کہ ہم وہ طریقہ اپنائیں جو آدم علیہ السلام نے اپنایا تھا. زندگی کے ہر قدم پر ہمارا یہی رویہ رہے. جیسے ہی احساس ہو کہ شیطانی وسوسہ ہمارے اندر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ شیطان سے بچنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے. ہم اپنے اندر شیطان سے بچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ہم بہت باصلاحیت آدمی ہیں، باہر نکلیں گے 4 آدمی کو مار کے بھی آ جائیں گے. ہاں صحیح ہے نا، لیکن شیطان سے بچنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے. اور اس کے لیے اللہ نے بتایا کہ تم شیطان سے تم تبھی بچ سکتے ہو جب تم میری پناہ میں آ جاؤ. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی یہی ہے کہ میں پناہ لیتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اس کا ترجمہ اکثر لوگ غلط کرتے ہیں. میں پناہ چاہتا ہوں کا لفظ غلط ہے، میں پناہ لیتا ہوں. اس کی مثال میرے ذہن میں بڑا ایسی بڑی واضح ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا وہاں پر اپنے ماں باپ کے ساتھ باہر نکلا، وہ ایک کتے نے بھاؤ کیا، بھاگا وہ ڈر کے مارے، آ کر کے باپ یا ماں کی چیز گود میں چڑھ جائے گا. وہ ایسے ہی کرے گا، یا پکڑ تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو آ کے پکڑ لے گا پیچھے سے کپڑ، ایسے ہی کرے گا. اور اس کے بعد وہ پرسکون ہو جاتا ہے. کیوں؟ اب اسے پتہ ہے کہ مجھے بچانے کے لیے میرے ماں باپ کافی ہیں، اس خطرے سے میں بچ گیا. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب بندہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. جیسے میں نے اللہ کا دامن تھام لیا ہوں، جیسے میں اللہ کی گود میں بیٹھ گیا ہوں. شیطان کو تو اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اور سوال کوئی نہیں ہے، بات کرنے کو بھی کوئی نہیں ہے. میں نے اتنی ہی باتیں اگر سمجھ میں آ گئیں تو الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.